बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो दुआए बरहदी शरीफ के हवाले से है। मैंने दुआए बरहदी शरीफ की कैसे ज़कात अदा की और इसके दौरान क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, और एक ख़ास बात, दुआए बरहदी शरीफ पढ़ते हुए क्या क्या चीज़ें मेरे पास आई और हमने ईरान और इसराइल की जो जंग है इसके दरमियान क्या किरदार अदा करने की कोशिश की और हमें क्या महसूस हुआ और उसके लिए क्या क्या चीज़ें सामने आई, और इसके बारे में चंद एक ज़रूरी मालूमात। मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा आमिल हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ। अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, अल्लाह ताला के महबूब का ज़िक्र करना, इबादत ज़िक्र व अस्कार में मेरा शौक़ है और वो करता रहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफ़ीक अता फरमाए, और वो लोग जिनको तौफ़ीक नहीं है, जिनके लिए रुकावटें, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ फरमाए। दुआए बरहदी शरीफ पढ़ते हुए शैतान मेरे पास क्यों आया, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में अर्ज़ करूँगा। दुआए बरहदी शरीफ की ज़कात पिछले साल मैंने अदा की थी और इसके ऊपर पहले भी काफ़ी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, और चूँकि मुख्तलिफ ज़कात अदा करता रहता हूँ तो मुझे फिर याद नहीं रहता कि मैंने अक्सर कि कौन सी मैंने कैसे ज़कात अदा की। बहरहाल दुआए बरहदी शरीफ की ज़कात अदा कर ली थी और उसके बाद इसको भिट में रखा हुआ है। मेरे एक बहुत ही मोहसिन और प्यारे दोस्त हैं और उन्होंने मुझे दुआए बरहदी शरीफ का एक ख़ास तरीका और अमल अता फरमाया, इजाज़त भी अता की, आप इस तरीके के साथ दुआए बरहदी शरीफ का अमल करें। और वो जो तरीका था वो था माह रमज़ान मुबारक में हमने एक इसम को एक दिन पढ़ना है और ऐसे ही 28 अस्मा की 28 दिनों में ज़कात अदा करनी है। दुआए बरहदी शरीफ में आप लोगों को पता है कुछ ऐसे अस्मा होते हैं, कुछ पढ़े जाते हैं, कुछ नहीं पढ़े जाते, और कुछ ऐसे अस्मा हैं जिनके पढ़ने के मुख्तलिफ तलफ़ुज़ हैं, यानी कोई उसको कैसे पढ़ता है, कोई उसको कैसे पढ़ता है। तो अब मैंने इस दौरान क्या किया और मैंने उन अस्मा को कैसे पढ़ा और कौन कौन से इसम को कैसे कैसे पढ़ा जाता है और उसकी क्या तासीर मैंने महसूस की, इंशाल्लाह वो आपको ज़िक्र करूँगा। वैसे तो मेरी ख्वाहिश ये थी, इसको दुआए बरहदी शरीफ को जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो रोज़ाना के इसम की जो भी चीज़ें मालूम होती उनको ज़िक्र किया जाता, लेकिन मेरी मसरूफ़ियात की वजह से मैं ये नहीं कर सका, और बहुत सारी चीज़ें अब मेरे जहन में भी मौजूद नहीं है, क्योंकि जो मुशाहिदात होते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं ये हमेशा याद रहती भी नहीं है और इनको रखना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए अब बहुत सारी चीज़ें तो मेरे जहन से निकल गई हैं। इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिलेगा तो दुआए बरहदी शरीफ के अस्मा, कौन सा इसम किस मकसद के लिए पढ़ा जाता है और उसका क्या फ़ायदा है और उसकी क्या क्या तासीर है और उसका क्या क्या उसका तरीक़ाकार है, इंशाल्लाह कभी ज़िक्र ज़रूर करेंगे। बहरहाल आज जो है वो सिर्फ वो है कि मैंने ज़कात कैसे अदा की और फिर दौरान ज़कात क्या हुआ और फिर शैतान मेरे पास क्यों आया, और ख़ुसूसन जो ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग है इसमें हमने क्या देखा, क्या महसूस किया और हमने क्या किरदार अदा करने की कोशिश की। दुआए बरहदी शरीफ आपको पता है इसके 28 अस्मा होते हैं और एक इसम का ताल्लुक एक कमर की मंजिल के साथ है। जो चांद है, जो कमर जिसको हम कहते हैं, इसकी भी 28 मंजिलें हैं। तो एक इसम को एक मंजिल में यानी एक दिन में 1800 मरतबा पढ़ा जाता है, और उसके साथ ये होता है क्योंकि माह रमज़ान मुबारक में कोई भी हम अमल करते हैं, कोई भी हम नेकी करते हैं तो उसका अजर 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अगर 1800 मरतबा एक इसम को पढ़ें तो अल्लाह ताला की रहमत से वो 1,25,000 मरतबा बन जाता है, और इस तरह हम हर एक इसम की 1,25,000 मरतबा पढ़कर
زکوٰۃ ادا کرنے کا جو شرف ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم نے بھی اس کا ارادہ کیا اور ہم نے اس کو سٹارٹ کیا۔ تو پہلے تو میں نے جو 2-3 اسم ہیں ان کو میں نے ویسے ہی پڑھا کہ یہاں پہ نماز تراویح پڑھانی اور اس کے بعد گھر میں جانا، اور کوشش کرنا کہ عشاء کے بعد، پہلے دن غالباً میں نے فجر کی بعد ادا کی تو اس کو میں نے مسجد میں پڑھ لیا، برہا تیہن اس کو پڑھ دیا۔ اب اس میں مجھے کوئی اتنا خاص محسوس نہیں ہوا کیونکہ میں عام روٹین میں پڑھ رہا تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا اسم پڑھا کریرن، تو اس کو ہم نے پڑھا، اس میں بھی ہمیں کوئی اتنا خاص محسوس نہیں ہوا، ہم نے عام نارملی اس کی روٹین جو ہے وہ پڑھائی پوری کر لی۔ تتلیہن اس کو بھی پڑھ لیا، توران اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے اگلے ہی دن یہ جو اسم ہے یہ میں نے عام روٹین میں اپنے گھر میں فیملی میں ہی ان کو پڑھا، کیونکہ میرا مقصد تھا کہ میں نے اس کی تعداد پوری کرنی ہے، تو میں نے اس کی کر لی۔ اب جب اگلا دن آیا اور میں نے مسجد ان کو پڑھا، تو مسجد جب میں پڑھ رہا تھا تو میں اپنے گھر میں ہی بیٹھا تھا، اپنے کمرے میں صوفے کے اوپر پڑھ رہا تھا، تو اس کے ساتھ اس کی جو چیزیں ہیں، اس کے جو موکلات ہیں، وہ اچانک ہی ایک جو ہے میرے سامنے ظاہر ہوئی، اچانک ہی آنکھ بند کی میرے سامنے آئی اور مجھے کافی ساری چیزیں محسوس ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو اس سے بڑا خاص ہے، تو مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ گھر والے ہیں سارے ہیں۔ تو میں نے پھر اس کو ارادہ کیا کہ اب باقی جو اسماء ہے اور یہ بھی میں اس کو آگے پورے طریقے سے اور پورے قاعدے کے مطابق ہی اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اگلے دن سے اور اس دن سے ہی میں نے پھر آگے جو اسماء ہے ان کو خلوت میں اور پورے آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ کیا اور پڑھتا رہا۔ اب جو مسجد ہے اس کو میں نے پڑھا، اس کے ساتھ کافی سارے جو ہے سین آئے، زیارات ہوئیں، اور اگلے دن پھر میں نے مسجد کو پڑھا تو اس کے ساتھ پھر بہت سارے اثرات، تعویذات، مختلف چیزیں مجھے نظر آئی، مجھے ملی اور محسوس ہوئی کہ جیسے کچھ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، جیسے کہہ رہے ہیں کچھ اثرات تھے جو ہمارے اوپر تھے یا گھر والے یا ادھر ادھر، اور وہ نکل رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اسم بھی بڑا کمال ہے۔ پھر میں نے کہا کہ ان دونوں کو ہم ملا کر پڑھیں گے۔ پھر میں نے اس کے اوپر کچھ سرچ بھی کیا، میں نے کہا کہ یہ ان اسموں کے بارے میں سننا چاہیے، دیگر لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو پھر کافی سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ یہ جو اسم ہے یہ دونوں جادو، جنات، آسیب اور ان کا اثرات ختم کرنے کے لیے بہت تاثیر رکھتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو کافی تعداد میں پڑھنا شروع کر دیا اور دیگر بھی اسماء پڑھتا رہا اور یہ بھی میں پڑھتا رہا۔ اب اس کے بعد کافی سارا اس کے ساتھ فائدہ ہوا۔ آگے کچھ لوگ ہیں کہ جو مسجلن اور مسجلن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مسجلن کے ساتھ دوسرا اسم بد حبلن پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ جو اسم ہے یہ اضافی ہے، یا تو آپ مسجلن پڑھیں گے یا آپ بد حبلن پڑھیں گے۔ تو میں یہ کرتا تھا کہ میں نے پہلے اس کو بھی پڑھ دینا ہے اور پھر میں نے دوسرا بھی پڑھ لینا ہے۔ تو اس طرح میں نے جو دونوں اسم ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کر لی۔ مسجلن تو سنگل ہے لیکن مسجلن بھی اور بد حبلن بھی، اس کو بھی میں نے پڑھ لیا۔ تو اب میں نے ان میں فرق محسوس کیا ہے کہ مسجلن کی جو تاثیر ہے وہ اور ہے، اور جو بد حبلن ہے اس کی جو تاثیر ہے وہ اور ہے۔ تو جو اس کو مسجلن پڑھے گا اس کو تاثیر اور ملے گی، جو بد حبلن پڑھے گا اس کو تاثیر اور ملے گی۔ تو اس کے بعد ترکبن، برہشن، غلبشن، خوطیرن، قلنہودن، برشارن، قذہیرن، نبوشلخن، برہیولن، بشکیلخن، قزمزن، انغللیدن، قبراتن اور قبراتن۔ کچھ یہ جو اسم ہے باقیوں کا تلفظ بھی مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ لوگ اس کو قبراتن پڑھتے ہیں، کچھ اس کو قبراتن پڑھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ، اس زکوٰۃ کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ میرے تمام جو ان کے تلفظ ہیں وہ مجھے یاد بھی ہو گئے، یاد تو پہلے بھی تھی لیکن باقاعدہ ہو گئے کہ اس کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے، اور ایسے پڑھیں گے تو یہ تاثیر ہوگی اور ایسے پڑھیں گے تو یہ ہوگی۔ تو اس کو بھی پھر میں نے دونوں طرح قبراتن اور قبراتن دونوں طرح سے پڑھ دیا۔ غیاہن، اس کو بھی کچھ لوگ غیاہن پڑھتے ہیں، کچھ غیاہن پڑھتے ہیں، بہرحال زیادہ جو ہے وہ غیاہن ہی معروف ہے۔ تو اس کے بعد ہے برہیول، غیان، قیدہولن، شمخاہرن،
شمخاہیرن شمہاہیرن، یہ تو سیم ہے۔ آگے ہے بکہتہو نیہن، کچھ لوگ اس کو بکہتہو نیہن پڑھتے ہیں اور کچھ اس کو بکہتہو نیہن پڑھتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان دونوں کو ہی پڑھا، میں نے کہا کہ چلیں یہ ہمیں فائدہ مل رہا ہے تو دونوں کو پڑھنا چاہیے، دونوں طرح سے اس کو پڑھا اور اس کی زکوٰۃ ادا کی۔ اور میں نے دونوں طرح جب پڑھا تو دونوں اسماء میں فرق ہے۔ اگر آپ اس کو بکہتہو نیہن پڑھیں گے تو اس کی تاثیر اور ہے، اگر آپ اس کو بکہتہو نیہن پڑھیں گے تو اس کی تاثیر اور ہے۔ بشارشن، اس کے بھی دو طریقے ہیں، اس کو کچھ لوگ بشارشن پڑھتے ہیں، کچھ اس کو بیشارشن پڑھتے ہیں۔ تو میں نے پھر اس کو دونوں طرح سے ہی پڑھ کر اس کو زکوٰۃ ادا کر لی تاکہ دونوں طرح کی جو تاثیر ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تونشن شمخا باروخن، کچھ لوگ اس کو شمخا یا روخن پڑھتے ہیں، تو دونوں طرح سے اس کو پڑھا، شمخا باروخن پڑھے تو اس کی تاثیر اور ہے، اور اگر اس کو شمخا یا روخن پڑھے تو اس کی جو تاثیر ہے وہ اور ہے۔ تو دونوں طرح سے ان کو پڑھا اور ان کی زکوٰۃ ادا کی اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور ہم نے اس کو پڑھ دیا۔ اب وہ جو ہم نے مسجرین بزرین کا عمل کیا، ایران اسرائیل امریکہ جو جنگ ہے اس میں پھر ہم نے کیا کرنے کی کوشش کی تو وہ میں ابھی آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ تو جب ہم اس حصے کو پڑھ رہے تھے پھر میں اس حصے کو پڑھتا رہا، مسجرین بزرین مسجرین بزرین، اس کو پھر میں نے اس کا ورد کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد روز ہی پڑھ رہا تھا، جب بھی ٹائم ملتا تو میں اس کی ایک تسبیح نکال لیتا اور میری ایک تسبیح 1100 کی ہے۔ تو اس کے ساتھ مجھے محسوس ہوا، تو پھر ہم ایک دن میں پڑھائی کر رہا تھا اپنی اور یہی اسما پڑھ رہا تھا، دونوں ہی اپنے خاص جو ہے طریقہ کار اور آداب کے مطابق جو اعمال کے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ ایک اشارہ کہہ لیں یا مشاہدہ کہہ لیں، مجھے یہ محسوس ہوا اسرائیل جو ہے اس کے جو یہودی ہے ان کے بہت بڑے جو یہودی عاملین ہیں، جو ان کے جادوگر ہیں، وہ 10 لوگ ہیں جو ان کے بڑے لوگ ہیں، اور وہ 10 لوگ جو ہے وہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے اور ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں علم کے لحاظ سے۔ یعنی وہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف جو ہے یہ بارود کی جنگ نہیں ہے، یہ جو جنگ ہے یہ صرف میزائل کی بم کی اور یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علم کی بھی جنگ ہے، یہ ایک روحانیت کی بھی جنگ ہے اور یہ شیطانیت کی بھی جنگ ہے، اور اس میں کہہ لیں کہ اس میں دجال کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو چونکہ ہم نے اس چیز کو محسوس کیا دوران پڑھائی، مجھے یہ بتایا گیا کہ ایسے 10 لوگ ہیں جو کہ مسلسل اپنے اعمال کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور بہت تعاون کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ میں نے پھر سوچا کہ پھر ہم بھی اس کو پڑھیں گے اور ہم بھی اپنی طرف سے اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اور مجھے یہ بھی اشارہ ہوا کہ اس بندے نے جو ان کا وزیر اعظم ہے اس نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جس کے ساتھ جو ان کے بڑے ہیں، جو پوپ ہے، وہ اس سے ناراض ہو گئے ہیں، اور وہ 10 لوگ مجھے باقاعدہ مشاہدے میں یہ چیز بتائی گئی۔ تو میں نے پھر اگلے ہی دن اس کے لیے باقاعدہ اجازت لی اور میں نے میسج کیا، میاں حضور ان کے صاحبزادہ کا ایک گروپ ہے، اس میں میں نے کہا کہ یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے، سو آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو اسم پڑھ رہے تھے آپ وہی اسم اسی نیت کے ساتھ پڑھیں۔ تو پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ہوا یوں، جب ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ آیا اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مسجدوں میں لوگ معتکفین اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، تو ہماری مسجد میں لوگ اعتکاف بیٹھے اور ان کی میری ذمہ داری بن گئی، اور میں نے پھر رات دن یہیں پہ ہی ٹھہرنا شروع کر دیا۔ کچھ اس میں بچے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نوجوانوں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو پھر کنٹرول کرنا ایک امام مسجد کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ سو میں ان کے پاس ٹھہرتا رہا، اور جب یہ 25 رمضان مبارک کی رات تھی، اور ہمارا یہ اندازہ ہے کہ اس سال جو ماہ رمضان مبارک 2026 میں گزرا ہے، اس میں جو شب برات ہے، جس کو شب قدر ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ 25ویں رمضان مبارک کی رات تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس رات باقاعدہ پڑھائی کی، اور ہم نے جو
اس رات میں محسوس کیا، ہم نے کسی اور رات میں وہ چیز نہیں نوٹ کی۔ تو وہ کیا تھی؟ میں نے تمام بچوں سے کہا کہ وہ چونکہ پڑھتے تھے، کچھ حفاظ تھے، میں نے کہا کیا ہے، آؤ 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 اور آج ہم نے ایک خاص عمل کرنا ہے۔ تو ویسے میں نے ان کو سلام قولا من رب الرحیم 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھایا۔ ایک بچے نے سورہ کوثر کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا، ایک بچے نے، ایک بیٹی تھی جو اس کو میں نے گھر میں بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19,000 مرتبہ روز پڑھو، اس نے پڑھی۔ اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا تو اس سے میں نے یا رزاق یا وہاب، یہ میں نے اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ کہا کہ تم پڑھو، اور اس نے پڑھا۔ تو میں نے کہا کہ آج ہم ایک مل کر عمل کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے مسجلن پڑھنا ہے۔ اور وہ چونکہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہر بندے کو نہیں آتے ہیں تو اور مشکل ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ اسم تمہیں پڑھنے نہیں آئے گے۔ تو وہ چونکہ ان کے لیے نئے تھے تو وہ بڑے شوق سے ان کو پڑھ رہے تھے، اور میں نے کہا تمہیں بھول جائیں گے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں بھولیں گے۔ میں نے کہا پھر آؤ پھر ہم عمل کرتے ہیں۔ ہم وہاں باہر صحن میں بیٹھ گئے اور ہم نے اس کی پڑھائی کرنا شروع کر دی، اور ہم نے اسی نیت سے یا اللہ پاک کہ جو لوگ علمی لحاظ سے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کے علم کی طاقت کو اس کے ساتھ توڑ دیں۔ اب اس کے بعد جب ہم پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے جو مشاہدہ ہوا، ایک تو یہ تھا کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ جو یہودی تھے ان کا جو علم تھا اس کے تو اثرات کم ہو گئے، اور ہمیں یہ محسوس ہوا، پتہ چلا۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ اس میں ان لوگوں کو جو انڈین جو ہے، جو کہ ان کے پنڈت ہیں یا ان کے جو مذہبی لوگ ہیں جو ان کا علم رکھتے ہیں، ہندوانہ علوم رکھتے ہیں، وہ بھی بہت ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ بھی ہوا، اور چونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ذات کے بھروسے بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ چیز محسوس ہوئی، اور ہم نے پھر اس کے لیے بھی کوشش کی کہ تاکہ ہمارا یہ ایک اسلامی ملک ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ فتح اور کامیابی عطا فرمائے۔ تو جب ہم یہ پڑھ رہے تھے، اب چونکہ بچے ہوتے ہیں وہ اتنے آداب کو نہیں جانتے، تو میری چونکہ آنکھیں بند تھیں تو وہ پھر تھوڑا کم شور کرتے تھے، اونچا پڑھتے تھے تو میری آنکھ کھل جاتی، تو اس لیے پھر مشاہدات میں کچھ رہ جاتی، کچھ آ جاتی، ایک رک جاتا پھر دوسرا آ جاتا۔ سو جب ہم پڑھ رہے تھے تقریباً رات کے جب 12 ہوئے، اس وقت جو شیطان ہے وہ آیا۔ اب وہ کیوں آیا؟ شیطان اس لیے آیا کہ چونکہ اس کو بڑی تکلیف ہے۔ آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ اصل جو ہاتھ ہے اس کے پیچھے شیطان کا ہے، کہ وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، تو وہ اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور یہ دجال جو ہے یہ شیطان کا ہی دوسرا روپ ہے، تو وہ ان کو بڑی سپورٹ کرتا ہے۔ اس نے پھر وہ آیا، اس کو بڑا غصہ آیا، بڑی اس کو ناراضگی ہوئی، حیران ہو، اس نے کہا کہ یہ کون ہے، میں اس کو دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے جو اتنے بڑے لیول پہ جو اعمال ہیں ان کے بارے میں عمل پڑھ رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ میں ان کو توڑ کر رہا ہوں یا میں ان کو روک رہا ہوں، لیکن اس کو آنا پڑا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یار یہ ہے کون جو ادھر بیٹھ کے جو ہے یہ اتنا بڑا جو ہے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھوں تو صحیح، اور وہ ڈائریکٹلی خود آیا صرف دیکھنے کے لیے کہ میں نے اس بندے کو، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ شیطان بذات خود ہر بندے کے پاس نہیں جاتا، اس کے تو چیلے ہی پڑے ہیں۔ جب خاص جو اصل شیطان ہے وہ بڑا مشکل لوگوں کے پاس جاتا ہے، اور وہ اس کو آنا پڑا صرف اس لیے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ ہے کون کہ جو یہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم شیطان کے شر سے بچ گئے، لیکن وہ آیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ اب وہ آیا ہے، اور اس کے بعد ہمارا وہ سین ختم ہو گیا، اور پھر ہم تقریباً جو ٹائم بھی ہو گیا، پھر ہم نے کہا کہ اب ہم بس کریں، ہم اندر جائیں گے اور ہم سو جائیں گے۔ تو بچے سو گئے، ہم بھی سو گئے۔ بہرحال یہ سین ہوا برحدیث شریف کے حوالے سے۔ پھر ہم نے اس کے اوپر پوری ہم کوشش کرتے رہے، اور بہت سارے ایران کے حوالے سے مشاہدات بھی سم ٹائم کئی مرتبہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں تھک جاتا تھا، دل کہتا تھا کہ یار نہ کرو، یہ تمہارے عمل کوئی کام نہیں کریں گے، تمہاری پڑھائی کوئی نفع نہیں دے رہی۔ اب جب وہاں سے خبر آتی، وہاں پہ بم گرتے، شہادتیں ہوتی، تو دل ٹوٹ جاتا۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت نے بہت دل کو آزردہ کیا، اور جو علی ریحانی ہے جو ان کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا جس کو شہید کیا گیا، اس کی شہادت نے بہت دکھ دیا۔ تو ہم نے اور ان چیزوں کو محسوس کیا،
لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے اپنے کسی خاص کی طرف سے کہ مشکل جتنی بھی آ جائے آپ نے اللہ کے ذکر کو چھوڑنا نہیں اور آپ نے ہار نہیں ماننی۔ تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ بہت ساری سختیاں ابھی باقی ہیں، ایران جنگ کے حوالے سے، روحانی اعتبار سے بہت ساری سختیاں ابھی باقی ہیں جو میں نے دیکھی اور محسوس کی ہیں، جو میرے مشاہدات ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایستا ایستا جو ایران ہے وہ اس پریشانی سے نکل رہا ہے۔ لیکن بہت نقصان ہوگا، ہوا بھی ہے، لیکن لوگوں کو لگے گا کہ بس ختم ہو گیا، لیکن یہ چمکے گا۔ اور ہم ایسی باتیں میں اکثر نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ باتیں پھر یاد رکھی جاتی ہیں، تو اس لیے میں نے ایک مفتی صاحب کو سن رہا تھا اور میں ان کا بہت بڑا کہہ لیں کہ فرما بردار ہوں، ان کا میں حبدار ہوں، اور ان کے بارے میں میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں، میں رکھنا بھی نہیں چاہتا، بلکہ وہ میرے محسن ہیں، بڑے قابل ہیں۔ تو بہرحال جب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جب تحریک لبیک نے ایک جلوس نکالا تھا جو کہ فلسطین کے حوالے سے تھا، اور اس میں جو آپ نے دیکھا کہ پھر حکومت پنجاب نے ان لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم کیا، اور یہ ایک ایسا راز ہے کہ جس کے بعد ابھی تک جو صاحبزادگان ہیں وہ ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو یہ جب نکل رہا تھا تو ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور مفتی منیب الرحمان تک نے کہہ دیا کہ آپ یہ نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے۔ بہرحال اس کے اوپر ہم تو سیاسی لوگ میں نہیں ہوں، تو بہرحال ایک میں نے مفتی صاحب کو سنا جو کہ بہت بڑے عامل اور پیر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جو غیبی بزرگ ہیں اور جن کی ڈیوٹی ہے، مجھے انہوں نے خبر دی ہے کہ یہ جو ان کا جلوس ہے یہ کامیاب ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے اگر یہ بات ہے، تو پھر میں کبھی بات کرتا بھی نہیں ہوں ایسے ٹاپک کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے ایک تو میڈیا کے اوپر ویسے ہی پابندیاں بہت زیادہ ہیں، اور ایک پھر ایسے باتوں میں پرہیز جو احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو بہرحال پھر میں خاموش ہو گیا، اور لیکن ان کی ویڈیو ابھی بھی شاید ریکارڈ میں موجود ہو، لیکن وہ لائیو سیشن کرتے تھے فیس بک پہ، اور لائیو سیشن جو آج کل فیس بک پہ کچھ دنوں کے بعد آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ کیا تھا، لکھا تھا، اور میں نے ان کی وائس تو نہیں سنی تھی پورا، چونکہ وہ لائیو بیٹھتے تھے، مختلف باتیں کرتے تھے، بیانات سے یا اپنا جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن اس کو وہ جو انہوں نے اردو میں لکھا تھا وہ یہ تھا۔ لیکن پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کے ساتھ مریدگی میں کیا ہوا، کتنا ظلم ہوا۔ تو اس لیے ایسی بات کرنا کسی بھی حوالے سے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں نے یہ بات کی ہے، تو ضرور انشاءاللہ اس میں ضرور بہتری ہوگی، لیکن میں دعا بھی کر رہا ہوں، اور میں ہر کسی کو کہتا ہوں بھئی دعا کریں اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے، ایران کے لیے۔ اللہ ان کو فتح عطا کرے، اللہ ان کو کامیابی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ایسے حق کی غیبی مدد فرمائے، اور ان کی تمام تر جو سازشیں ہیں، ان کی جو مکاریاں ہیں، ان کے جو فریب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، تباہ و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دین کو غالب فرمائے۔ یہ چاہتے کہ میری معروضات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، مجھے ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔